अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ इश्तिहारात आ रहे हैं जिनके मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन है वो 4 तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे मुतारिफ़ करवाने जा रहा है, जिसमें एक हिजामा से मुतालिक है, दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक है, तीसरा एस्थेटिक साइंसेस से मुतालिक है, और चौथा आकुपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट से मुतालिक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम आकुपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट से मुतालिक जो डिप्लोमा है उसके मुतालिक जो है वो बात करेंगे। तो ये जो डिप्लोमा है वो उसमें जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी उसमें दाखिला ले सकता है, उसमें तबीब भी दाखिला ले सकता है, FTJ वाला भी, DHMS वाला भी, और जो डिग्री होल्डर तबीब है BEMS होल्डर वो भी दाखिला ले सकता है, और BHMS होल्डर डिग्री होल्डर जो है वो भी उसमें एडमिशन ले सकता है, MBBS डॉक्टर उसमें एडमिशन ले सकता है, नर्सेस उसके लिए अहल हैं वो भी उसके अंदर दाखिला ले सकती हैं। तो ये तो इसका है क्राइटेरिया कि ये दाखिला इसके अंदर इसमें, और ये 2 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल ये डिप्लोमा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि जी आप हमें इसके बारे में बताइए, तो चुनांचे मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो के ज़रिए ही मैं तमाम लोगों को इससे मुताल्लिक जो इसकी मौजूदा स्टेटस इस डिप्लोमे का है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आकुपंक्चर जो तरीका इलाज है वो एक चाइनीज़ तरीका इलाज है और बहुत पुराना कदीमी तरीका इलाज है, और जो चाइना में राइज है, बहुत सारे दीगर और ममालिक हैं वहाँ पे भी इससे मरीज़ों को खिदमात मुहैया की जाती हैं इस तरीका इलाज के मुताबिक। और पाकिस्तान में भी जब तक ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट नहीं बना था, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट नहीं बना था, KPK हेल्थ केयर एक्ट नहीं बना था, उस वक्त तक पाकिस्तान में भी आकुपंक्चर की जो है वो प्रैक्टिस हो रही थी, और यहाँ पे भी इसके प्रैक्टिशनर जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जब ये एक्ट बन गए, इन एक्ट में कुछ इस तरह की कानूनी वो चीज़ें मौजूद हैं कि जब तक वो पूरी ना की जाएं कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर अपनी सेहत की खिदमात जो है वो मुहैया नहीं कर सकता। हालांकि जो ये आकुपंक्चर की हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है इसका जिक्र इन तीनों ही जो एक्ट हैं उनके अंदर मौजूद है, और उन्होंने जहाँ डेफिनेशंस दी हुई हैं वहाँ पे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो है वो इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, आकुपंक्चर की जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है उसे। तो इस इस्टेब्लिशमेंट को, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो 2 बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी शराइत हैं, उसमें से एक तो ये है कि कोई भी हेल्थ केयर सर्विस इस्टेब्लिश की जाए या कोई भी तरीका इलाज है तो उसका जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी फेडरल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और एक और जो है कि इसका इदारा भी चाहिए जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो या फिर गवर्नमेंट का ही इदारा हो। तो जो ये वाली कंडीशन है कि इदारा या तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो या गवर्नमेंट का इदारा हो, तो ये कंडीशन तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने पूरी कर दी है, और ये बड़ी देरीना ज़रूरत थी जो इन्होंने इसका डिप्लोमा जो है वो मुतारिफ़ करवा के ये पूरी कर दी है। मैं मुबारकबाद दूंगा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नवीद साहब। मेरी उनकी पहली मुलाकात जो है वो उनसे उस वक्त हुई थी जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन के प्रिंसिपल थे, और डॉक्टर महमूद साहब फार्मेसी डिपार्टमेंट के डीन थे। तो इन लोगों ने मुझे जो उसकी डिपार्टमेंट की कमेटी थी, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, तो मुझे मेंबर बनाया था उसमें। तो उस वक्त से मेरी इनके साथ जो है वो हेलोआई है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब एक इंतहाई मेहनती इंसान हैं, और जब मेरी मुलाकात रही इनके साथ जब ये प्रिंसिपल थे
تو میں نے دیکھا کہ یہ کوشاں رہتے ہیں آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن جو ہے اس کی ترویج و ترقی کے اندر، بڑی کوشش کر رہے تھے یہ اس وقت بھی، اور انہوں نے یہ دونوں شعبے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں چلائے ہیں، اور حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ شاید وہ بند بھی کرنے پڑتے وہ شعبے، لیکن ان کی ہمت اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے، باقی جو لیکچررز تھے، ان کی ہمت کی وجہ سے جو ہے یہ شعبے جو ہے وہ اب تک جاری ہیں، اور ماشاءاللہ یہ گریجولی جو ہے وہ اس میں پروگرس آ رہی ہے اور یہ ترقی کر رہے ہیں، اور یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کنونشنل میڈیسن سے متعلق اور جو 4 ڈسپلنز ہیں ان کو بھی یونیورسٹی نے متعارف کرایا ہے، اور یہ سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر نوید صاحب کے سر جاتا ہے، تو میں ڈاکٹر نوید صاحب کو اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جو پرنسپل ہیں یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن کے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کورسز کے اجرا میں، ان کو شروع کرانے میں نیشنل کونسل فار طب اور خصوصاً ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں حکیم احمد سلیمی صاحب، ان کا بھی کردار رہا ہے، تو میں ان کو بھی اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت پرانی ضرورت تھی کہ جو تعلیم و تربیت ہے ایکوپنکچر کی، وہ ایک ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن میں ہو یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں ہو، تو یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں ہونے جا رہی ہے، یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی جو شرط تھی وہ تو یونیورسٹی نے یہ کورس متعارف کروا کے پوری کر دی۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ جب تک جو ڈپلوما ہولڈر ہے وہ اسے کوئی کونسل، فیڈرل کونسل رجسٹرڈ نہیں کر لیتی، اس وقت یہ قانون کے مطابق اس وقت تک پریکٹس کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی کونسل اس کو جو ہے وہ رجسٹر کر سکتی ہے۔ تو پی ایم ڈی سی جیسا کہ پہلے بھی نہیں ان کو رجسٹر کرتی تھی، حالانکہ آکوپنکچرز کی اس کی بہت سی تنظیمیں ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت کوشش کی، لیکن پی ایم ڈی سی نے رجسٹر نہیں کیا انہیں رجسٹر۔ اور دوسری کونسل جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل ہے، اس کا ڈومین نہیں ہے، فارمیسی کونسل کا بھی ڈومین نہیں ہے، وہ بھی اس سے علیحدہ ہے۔ تو اب رہ جاتی ہے ایک ہومیوپیتھک کونسل اور ایک طب کونسل۔ تو میرے نزدیک جو یو اے ایچ پریکٹیشنر ایکٹ ہے 1965، اس کی جو پروویژنز ہیں وہ ان کے مطابق بھی یہ جو پریکٹیشنر ہے یا جو یہ ڈپلوما ہولڈر ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا حصہ ہے، اور میرے نزدیک وہ طب کے طریقہ ہے علاج سے بھی علیحدہ ایک ڈفرینٹ طریقہ علاج ہے، اور اس لیے طب کونسل بھی میرے نزدیک تو اس کو رجسٹر نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ اطباء سے جو معروف اطباء ہیں ان سے رابطہ ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آکوپنکچر ہے یہ ایک قدیم صورت ہے یونانی طریقہ ہے علاج کی، تو ایکٹ کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ کونسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو طب سمجھتی ہے، یونانی طب کا حصہ سمجھتی ہے، کس چیز کو نہیں، تو وہ کونسل جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتی ہے۔ تو اس شک کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا حصہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اپنا حصہ بنا لیں گے تو یہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ نیشنل کونسل فار طب کر سکتی ہے۔ تو یہ ان کی رائے ہے، میری رائے میں چونکہ اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن دعا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل ایکٹ ہے 2021 کا، اگر اس کے تحت یہ رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کو بھی میں نے دیکھا تو اس کے تحت بھی یہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشن کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ہیلتھ کا پروفیشن ہے، ایک اپنی فلسفی یہ طریقہ علاج رکھتا ہے، اور چونکہ یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشن کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا یہ وہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہونا اس کا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل ایکٹ ہے اس کے آخر میں وہ ڈسپلنز دیے ہوئے ہیں جن کے تحت جو اس کونسل کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں گے، ان میں آکوپنکچر جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے اندر فزیو تھراپی ہے، اس کے اندر ایستھیٹک سائنسز اس کا حصہ ہیں، وہ اس کے اندر آئیں گی، اور باقی چیزیں دیگر چیزیں ہیں، لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو
وہ کونسل بھی فی الحال نہیں کرے گی جب تک کہ یہ ان ڈسپلن کا حصہ نہ بن جائے. آکوپنکچر جو ہے ان ڈسپلن کا حصہ اگر بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ادارے کو بھی رجسٹر کرے گی وہ کونسل, اور اس کے جو ڈگری ہولڈر یا ڈپلوما ہولڈر ہے اس کو بھی رجسٹر کرے گی. لیکن فی الحال جو ہے وہ چونکہ اس میں شامل نہیں ہے, لہذا وہ کونسل بھی جو ہے وہ اس کو رجسٹر نہیں کرے گی. تیسری میرے ذہن میں ایک اور آپشن ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اختلاف کریں اور اتفاق نہیں کریں گے, چونکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کنونشنل طریقہ علاج ہیں جس میں غذا سے علاج کا طریقہ ہے, میگنیٹو تھراپی ہے, ماکسیبیشن ایک طریقہ ہے چائنیز کا, اور بہت سارے طریقے ہیں جو الیکٹرو ہومیوپیتھی ہے, طب نبوی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. اسی طرح دنیا میں بہت سارے اور طریقہ ہے علاج جو روایتی طریقہ علاج کہلاتے ہیں, وہ رائج ہیں. تو ان سے اگر ہم نے استفادہ کرنا ہے تو ایک کونسل جو ہے وہ بنانا ہوگی, نیشنل کونسل فار کنونشنل میڈیسن, جیسے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے, نیشنل کونسل فار طب ہے. تو اگر ہم ایک کونسل اس طرح کی جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نیشنل کونسل فار کنونشنل میڈیسن, تو ہومیوپیتھی کو بھی اسی کا حصہ بنا دیا جائے, طب کو بھی اسی کا حصہ اسی کونسل کا بنا دیا جائے, اور آکوپنکچر اور دیگر جو اس طرح کے طریقہ علاج ہیں, میگنیٹو تھراپی ہے اور غذا کے ذریعے ہے, الیکٹرو ہومیوپیتھی ہے, بہت سے طریقہ علاج ہیں جو اس کونسل کے ذریعے رجسٹرڈ کیے جا سکیں گے. تو اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ایٹ پریزنٹ کوئی کونسل جو ہے وہ ان کو رجسٹرڈ نہیں کرتی, اور نہ ہی ابھی تک کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ کون سی کونسل جو ہے وہ اسے رجسٹر کرے گی. تو فی الحال ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ اس کا ڈپلوما ہولڈر, آکوپنکچر کا ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ موجودہ قوانین کی روشنی میں پریکٹس کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کونسل سے یہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی کونسل سے یا جو میں نے تجاویز دی ہیں ان میں کسی بھی طریقے سے اگر یہ ڈپلوما ہولڈر آکوپنکچر اینڈ پین مینجمنٹ کا ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پریکٹس کرنے کا مجاز ہوگا, ادروائز اس وقت تک یہ پریکٹس نہیں کر سکتا. تو یہ آکوپنکچر کے بارے میں بات تھی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ بہت سے لوگوں کو پہنچ جائے, اور وہ لوگ جو اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اور پھر اپنا فیصلہ کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.